आमीन 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 आमीन। आज आप लोगों से एक सवाल है, माँ का दिन एक दिन के लिए होता है? आप लोगों से सवाल है, माँ का दिन एक दिन के लिए होता है? माँ ने हमें पैदा किया और फिर फेंक देती है? बचपन से पालती है, करती है कि नहीं करती? माँ हमसे प्यार करती है। हम मुसीबत में भी होते हैं तो माँ हमसे प्यार करती है। तो माँ का मैं कहता हूँ कि हर एक दिन जो है वो माँ, आमीन, हर एक दिन माँ की खिदमत करेगी। हर एक दिन माँ को, वो दिन जो आप माँओं के दिनों पे सेलिब्रेट करते हैं, हर एक दिन उसे करेगा। फिर मेरा और आपका खुदा हमसे खुश होता है। यहाँ पर मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकालिएगा। पहला ग्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत का हम मुताला करेंगे। जी, पहला ग्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत का हम मुताला करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस आओ हम ईद करें, बस आओ हम ईद करें, न पुराने खमीर से और न बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। यहाँ पर पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को लिखता है और कहता है कि बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना पुरानी सोचों से, ना पुराने ख्यालात से, ना पुरानी शरारतों से, बल्कि बेखमीरी रोटी से। इसका क्या मतलब है? अगर आप यशायाह की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर यहोवा खुदा कहता है, खुदावन कहता है कि मुझे तेरी ईदों से नफरत है। क्यों कहता है वो मुझे तेरी ईदों से नफरत है? वो इसलिए कहता है कि जब हम ईदों के मकसद को भूल जाते हैं, ईदों के मकसद के ट्रेंड को भूल जाते हैं कि ये ईद किस मकसद के लिए खुदा ने हमें अता की है, बल्कि हम अपनी रवशों से उसे मनाते हैं, अपनी आदतों से, अपनी ख्वाहिशों से उस ईद को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि मुझे तेरी ईदों से नफरत है। तो जितनी भी ईदें करता है, अगर तू मेरी इबादत नहीं करता, मेरी प्रस्तुति नहीं करता, मेरी शुक्रगुजारी नहीं करता और मेरे आइन पर नहीं चलता और उन आइन के मुताबिक ईद नहीं करता, तो मुझे नफरत है। इसलिए अगर हम माओं का दिन जो है वो हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं करते, फिर हमें खुदावन को नफरत है। इससे क्या है? खुदावन को नफरत है और सख्त नफरत है। इस चीज को हमेशा चाहते हैं। औलाद के लिए खुदा का कलाम बड़ा सख्त कलाम है। अगर आप इंसान की किताब उसका यशायाह की किताब उसका 45वां बाब और 10वीं आयत का मुताला करें तो औलाद के लिए यशायाह लिखता है, यशायाह नबी मरकूम करता है, उस पर अफसोस जो बाप से कहे तू किस चीज का वालिद है, और माँ से कहे तू किस चीज की वालदा है। ये औलाद पर अफसोस है। क्या हम ऐसी औलाद बनना चाहते हैं? औलाद के हवाले से बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे बयानात हैं और सख्त किस्म के बयानात हैं, अगर आप जान लें। लेकिन आज का हमारा जो कलाम है वो सच्चाई का कलाम होगा कि हमने सच्चाई को जानना है कि सच्चाई क्या है। बहुत सारे ऐसे फिरके मसीही घरानों से, मसीही खानदानों से, मसीही कम्युनिटी से निकलते हैं जो सच्चाई को रद्द कर रहे हैं, जो सच्चाई को रद्द कर रहे हैं। बहुत सारे, शायद आप लोगों ने फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर सुना भी होगा कि बाइबल सोसाइटी की तरफ से एक बाइबल मरकूम हुई है, एक बाइबल को लिखा है जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों को बयान किया है कि जो बाइबल के खुदावन के कलाम के ऐन मुताबिक नहीं है, बल्कि बरखलाफ है। तो हमें उनके लिए भी दुआ करनी है। और जिस भाई ने, जिस खुदा के खादम ने इस चीज़ पर ये नुक्ता उठाया, इशू उठाया, हमने उसके लिए भी दुआ करनी है कि दोनों ग्रोह जो है
وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر متفق ہو کر خداوند کی حضوری میں آ کر اس فیصلے کو کریں اور اس بائبل کو، اس بک کو جو نئی شائع ہوئی ہے اسے ختم کریں۔ آمین۔ آپ سب لوگوں نے آج سے جب آپ گھر میں جائیں تو خاص طور پر ان دونوں گروہوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ یہ خدا کے جلال میں رہ کر سچائی کے ساتھ اس کی خدمت کریں، سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کو پھیلائیں۔ آمین۔ آج کا ہمارا کلام جو ہوگا وہ سچائی کے مطابق ہی ہوگا۔ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ نکالیے گا۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ جی جس کسی نے نکال لیا ضرور پڑھیے گا۔ جی، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آمین۔ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت آیت ہم نے پڑھی ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی کیا کرے گی؟ تم کو آزاد کرے گی۔ اور سچائی سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم سچائی سے واقف نہیں ہوتے، سچائی پر چلتے نہیں، سچ کی راہ پر نہیں چلتے، سچ کو اپناتے نہیں، تو ہماری زندگی آزاد نہیں ہو سکتی۔ سچائی کون ہے؟ سچائی کون ہے؟ سچائی یسوع مسیح ناصری ہے، اور جب تک ہم یسوع مسیح ناصری کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے، اپنی زندگی میں نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ آپ میرے عزیزوں اس بات کو جانیے کہ جب ہم بڑی سے بڑی مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں پڑ جاتے ہیں تو کسے یاد کرتے ہیں؟ یسوع مسیح ناصری کو، تو وہ سچائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سچائی ہے۔ اور جب ہم سچائی کو اپنی زندگی میں لیں گے، سچائی کو جانیں گے، سچائی کو پرکھیں گے، تو پھر ہم آزاد کیے جائیں گے۔ پھر ہم کیا کیے جائیں گے؟ یہ بات ہے کہ ہم سچائی کو جاننا نہیں چاہتے۔ سچائی کو ہم نے صرف شفاؤں کی حد تک جانا ہے، سچائی کو ہم نے صرف معجزات کرنے والا خدا کی حد تک جانا ہے، نہ کہ یہ جانا ہے کہ سچائی ہماری زندگی میں کرنا کیا چاہتی ہے۔ سچائی ہمیں حق کی راہ پر لے کے جانا چاہتی ہے، لیکن ہم نہیں چلنا چاہتے، ہم نہیں چلنا چاہتے۔ اسی لیے خدا نے کہا سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی سے یسوع سے واقفیت کرنی ہے، یسوع کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ جب ہم یسوع کے ساتھ دوستی کریں گے، پھر میرا اور آپ کا خدا ہمیں آزاد کرے گا۔ پھر ہماری زندگی پر وہ ایسے بھید کھولے گا، ایسے کلام کے مکاشفے کھولے گا کہ ہماری زندگی روشنیوں کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ آمین، آمین، آمین۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا، پہلا سیموئیل اس کا 12واں باب اس کی 24ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلا سیموئیل اس کا 12واں باب اور اس کی 24ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ جی سر، کوئی نکالنے پڑھ سکتا ہے؟ وقت اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ آمین۔ کیا کہہ رہا ہے سیموئیل کی کتاب میں؟ کیا لکھا ہے؟ کس کو جاننا ہے؟ خداوند کو جاننا ہے۔ کیوں جاننا ہے؟ کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیے ہیں؟ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو۔ کس سے ڈرنا ہے؟ خداوند سے، اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ اس نے تمہارے لیے کیا کیے ہیں؟ کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ اور اس نے ہمارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ اگر آپ ہماری اپنی زندگی میں اور میں اگر اپنی زندگی میں سوچوں کہ اس نے میری زندگی میں کیسا بڑا کام کیا ہے، کہ اس حالات میں جب کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا پر اپنا ڈر اور خوف رکھا ہے، ہر انسان کو اس نے ڈر اور خوف میں رکھ کر خدا سے دور کیا ہے، اپنے کام کاج سے دور کیا ہے، تب کیا خدا کی یہ شکر گزاری نہیں ہے کہ اس نے مجھ پر اپنی نجات کو، اپنے بڑے کام کو آشکار کیا ہے؟
کہ اس نے اس وبا سے مجھے بچایا ہے اور مجھے سکھایا ہے کہ تو اس وبا سے لڑ تو میں تجھے قوت دوں گا، زور دوں گا، طاقت دوں گا اور یہ وبا تیرے پاس بھی نہیں آئے گی۔ کیا یہ خدا کا فضل نہیں ہے؟ خدا کا فضل نہیں ہے؟ خدا کا بڑا کام نہیں ہے؟ بڑا کام ہے نا کہ اس وبا میں بھی خدا نے ہماری زندگی کو بحال کیا، ہمیں زور، قوت، طاقت دی ہے۔ ہر روز نئی نعمتیں ہماری زندگی میں خداوند رکھتا ہے۔ یہ خدا کے بڑے کام نہیں ہے؟ بڑے کام۔ سب سے بڑے کام یہ ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے اس صلیب پر جان دی اور اس نے اس دروازے کو، اس پردے کو پھاڑ دیا، اس دیوار کو گرا دیا جو ہمیں باپ سے دور کرتی تھی، جو ہمیں ہمارے باپ سے دور کرتی تھی۔ یہ سب سے بڑا کام اس نے ہماری زندگی میں کیا ہے کہ ہمارا ملاپ خداوند سے کرا دیا ہے، ہمارا ملاپ یہوہ سے کرا دیا ہے، ہمارا ملاپ خداوندوں کے خدا سے کرا دیا ہے جو ہماری زندگی میں گناہ کے وسیلہ سے دوری ہو گئی تھی۔ یہ سب سے بڑا کام ہے، اس لیے ہمیں سچائی سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم سچائی کو جانیں گے تو بھائی سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا، یسایہ کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 18ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جی، یسایہ نبی کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 18ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس لیے کہ پتال تیری ستائش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پتال تیری ستائش نہیں کر سکتی۔ یسایہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ زمین کا نچلا حصہ جو ہے وہ تیری ستائش نہیں کر سکتا۔ جی، اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی، موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند، بزرگ داؤد بھی کہتا ہے کہ کون ایسا ہے جو گورکھ میں جا کے تیری پرستش کرے گا، یعنی کہ کون ایسا انسان ہے جو قبر میں جا کے، قبر میں سو کے مر کر تیری پرستش کرے گا۔ اس لیے یسایہ بھی کہتا ہے کہ کون ایسا انسان ہے جو موت کی حالت میں تیری حمد کرے گا۔ کیا کرے گا؟ موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ کون ایسا انسان ہے جو زمین کے نیچے جا کر، زمین کے 6 فٹ نیچے جا کر تیری حمد کرے گا؟ کیونکہ جو انسان، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے، جو انسان مسیح یسوع میں سو جاتا ہے، اسے دنیا داری کا کوئی پتہ نہیں، وہ قبر میں لمبی نیند سو گیا۔ جی آگے بڑھیے۔ وہ جو غور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے، وہ جو گورکھ میں اترنے والے ہیں، غور میں اترنے والے ہیں، قبر میں اترنے والے ہیں، تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ جب ہم اپنی زندگی میں، اپنی اس موجودہ زندگی میں سچائی کو نہیں جانیں گے، سچائی کو نہیں پرکھیں گے، تو پھر مر کر ہمیں سچائی کس طرح سے پتہ چلے گی؟ پتہ چلے گی کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک ہم اس رویا زمین پر ہیں خدا نے ہمیں قوت، زور تب تک دیا ہے اور خدا نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ، نجات کا دروازہ، سچائی کو جاننے کے لیے ہم پر یہ فرض کر دیا ہے کہ تم سچائی کو جان سکتے ہو اپنی موجودہ زندگی میں۔ اپنی موجودہ، مرنے کے بعد تم کچھ نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد میرے عزیزوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی بزرگ، میرا دادا جان اس دنیا میں نہیں ہے، اور اگر میرے دادا جان نے دنیا میں رہتے ہوئے سچائی کو نہیں جانا، سچائی کو نہیں پرکھا، اور پیچھے سے میں اس کے لیے جتنی بھی دعائیں کرتا چلا جاؤں اس تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ انسان کے لیے اس وقت تک سچائی کو جاننا فرض ہے جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ اس رویا زمین پر ہے، کیونکہ سچائی ہمارے اوپر بہت سے حکم لاگو کرتی ہے۔ سچائی کہتی ہے کہ تم نے سگریٹ نہیں پینی، تم نے نشہ نہیں کرنا، تم نے ناچ رنگ نہیں کرنا، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے عیب جوئی نہیں کرنی، تم نے کسی کے خلاف بری گواہی نہیں دینی۔ لیکن ہم جب سچائی کو اپنی زندگی میں لیں گے
پھر یہ چیزیں ہماری زندگی سے دور ہوتی چلی جائیں گی. اسی لیے ہم سچائی کو اپنانا نہیں چاہتے. سچائی کو صرف ہم اس حد تک پہچانتے ہیں, اس حد تک اپناتے ہیں جس حد تک ہماری زندگی میں فائدہ ہے. خداوند میرے گھر میں بیماری آ چکی ہے, خداوند میرے گھر میں مشکلات آ چکی ہے, خداوند میرا گھرانہ لڑائی جھگڑوں میں پڑ چکا ہے, خداوند تو دور کر سکتا ہے کیونکہ تو سچائی ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ تو ہی کر سکتا ہے. خداوند آج کے دور میں اس وبا سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں, دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں, جو بڑی حکمت رکھتے ہیں, ان کی حکمت بھی رد ہو گئی ہے. خداوند تو اس وبا سے مجھے نجات دے سکتا ہے تو کیونکہ تو سچائی ہے. اور شفا لینے کی حد تک ہم جانتے ہیں کیونکہ بہت سارے خادمین نے, بہت سارے میرے ہم خدمت بھائیوں نے, ان میں بھی شامل ہوں, کہ ہم نے پریچ یعنی کہ خدا کے کلام کی منادی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شفا پر کی ہے, سچائی پر نہیں, نجات پر نہیں, خدا کی دوسری آمد پر نہیں کی. اور میں اکثر زور دیتا ہوں کہ اگر ہم خدا کی دوسری آمد کے بارے میں سیکھیں, اور ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, شفا جو ہے یہ آپ کا حق ہے, خدا نے آپ کو دینی ہے شفا. جب نجات, سچائی ہماری زندگی میں آ جائے گی تو کیا بیماری رہے گی؟ جہاں پر یسوع ہوتا ہے وہاں پر ابلیس ٹھہر سکتا ہے, جہاں پر یسوع ہوتا ہے وہاں پر مصیبت رہ سکتی ہے. یسوع میری زندگی میں ہے تو مصیبت میری زندگی میں نہیں آ سکتی. یسوع میری زندگی میں ہے تو ابلیس کے بندھن ٹوٹ جائیں گے. سچائی کی راہ پر میں چلوں گا تو یسوع مجھے آزاد کرے گا. آمین. میں نے نئے سال پہ ہم نے پیغام کو شیئر کیا تھا کہ جب ہم یسوع کو اپنے آگے رکھیں گے, یسوع ہمارے آگے آگے چلے گا تو وہ ہمارے لیے رستوں کو کھولے گا, ہمیں راستے دکھائے گا کہ کن رستوں پر چلنا ہے تجھے. لیکن جب ہم یسوع کو پیچھے رکھتے ہیں اور خود کو آگے کرتے ہیں تو پھر یسوع کہتا ہے گر, کھڈوں میں گر, پھر دیکھا کہ تو نے مجھے اپنے پیچھے کر دیا ہے اور خود تو آگے چل رہا ہے. ایسا آج ہو رہا ہے, ایسا آج ہو رہا ہے. مجھ جیسے خادم جو ہے 2-4 معجزے کر لیے ہیں, اپنے آپ کو بڑھ کر بتاتے ہیں, بڑھ کر بتاتے ہیں. بھائی معجزات کرنے والی جو ہستی ہے وہ میں نہیں ہوں, معجزات کرنے والا جو خدا ہے وہ میں نہیں ہوں, زندگی دینے والا خدا جو ہے وہ میں نہیں ہوں, مصیبت کے حالات میں ہمیں سنبھالنے والا جو ہے وہ میں نہیں بلکہ ہمارا خدا ہے, ہمارا. آمین, آمین. پھر ہمیں کسے آگے کرنا چاہیے؟ یسوع مسیح ناصری کو. جب ہم سچائی کو آگے کریں گے تو سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے. جب ہم سچائی کو آگے کریں گے, سچائی پر چلیں گے پھر وہ ہمیں آزاد کرے. آمین. ایک اور والا نکالیے گا, ہم آخری والا پڑھیں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 44ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. یوحنا کی انجیل, مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 44ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور میرے. غور سے سنیں, یہ بڑا خوبصورت خدا کا کلام ہے, تھوڑا سخت ہے لیکن یہ ہماری زندگی میں اثر کرتا ہے. جی. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا. سچائی پر قائم نہیں رہا. جی آگے. کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے, بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. بلکہ جھوٹوں کا باپ. جھوٹ کا باپ. کتنی خوبصورت خدا کے کلام میں یہ آیت ہے.
کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم جھوٹ برائی کی راہ پر چلتے ہیں، جھوٹ کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، تو ہمارا باپ کون ہے؟ ابلیس۔ ہمارا باپ کون ہے؟ کہ وہ سچائی کی راہ پر خود نہیں چلا، اس لیے وہ ہمیں بھی نہیں چلنے دے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ جس انسان کو خدا نے بڑے پیار سے تخلیق کیا ہے، بڑی محبت سے بنایا ہے، اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے، وہ انسان میری پیروی میں چلے۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا نہیں چاہتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹ کو اپناتے ہو، سچائی پر نہیں چلتے، تو تمہارا باپ کون ہے؟ ابلیس۔ پھر ہمارا باپ خداوند نہیں ہے، یہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، سچائی کو جاننا بہت ضروری ہے، کہ جب ہم سچائی کو جانیں گے، سچائی کو پرکھیں گے کہ کس طرح سے سچائی کے ساتھ ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کی پرستش کرنی ہے، خدا کی مدح سرائی کرنی ہے۔ سچائی کے ساتھ جب آپ خدا کی حضوری میں جھک جائیں گے، خداوند اسی وقت آپ کی زندگی میں جلالی کام کر دے گا، اسی وقت آپ کو آزاد کر دے گا، اسی وقت آپ کی زندگی میں معجزہ کر دے گا، اسی وقت آپ کی زندگی میں اپنی برکت کو، اپنے فضل کو ڈال دے گا، جب ہم سچائی کے ساتھ خدا کی حضوری میں جھک جائیں گے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں ایسے بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ جات میں بتاتا ہوں کہ حنا کی زندگی پر غور کیجیے۔ سچائی کے ساتھ چلی ہے، خدا کی حضوری میں اس نے وعدہ کیا ہے اور اپنا لخت جگر خدا سے دعا کر رہی ہے کہ خداوند میں تیری حضوری میں جھکتی ہوں، تو مجھے اولاد دے، اور اگر تو مجھے اولاد دے گا تو پہلی اولاد جو ہوگی وہ میں تیری نظر کر دوں گی، تیری ہیکل میں دے دوں گی، تیری خدمت کے لیے دے دوں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ آج ہم سوچتے ہیں جس بیٹے کی ہم نے پرورش کی ہوتی ہے، جس بیٹے کو ہم نے پالا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا گھر میں لے آئے نا گھر کو، تو ماں کے دل کو فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ماں کو ایک جستجو سی لگ جاتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک آیا نہیں ہے۔ دیکھیں کہ وہ ماں جس نے سچائی کے ساتھ خدا کی ہیکل میں آ کے عبادت کی، اس کی پرستش کی، اس کی مدح سرائی کی، اور یہ منت مانگی کہ خداوند اگر تو مجھے اولاد دے گا تو وہ اولاد میں تیری نظر کر دوں گی، اور ایسا ہوا تھا۔ حنا نے جب اپنے بیٹے کا دودھ چھڑوایا، خدا کی ہیکل میں آئی، اس کی عبادت کی، اس کی شکر گزاری کی، اس کی مدح سرائی کی، اس کی حضوری میں شکر گزاریوں کے نذرانے لے کے آئی، اور اپنا بیٹا خدا کی نظر کر دیا۔ بیٹا جب خدا کی نظر ہوا تو کیا بنا تھا؟ سیموئیل نبی۔ کتنی خدا کی برکت تھی، کتنی خدا کی برکت تھی کہ کیا بنا؟ وہ نبی بنا، اور قوم بنی اسرائیل کو گائیڈ کرنے والا نبی بنا، جس کے لیے سلیمان کہتا ہے کہ خداوند کون ایسا انسان ہے جو تیری قوم کو سکھا سکے، جو تیری قوم کو گائیڈ کر سکے، جو تیری قوم کو حق کی راہ پر لے کے آ سکے، تو مجھے حکمت دے دے تاکہ میں تیری قوم کو سکھا سکوں۔ اس کا وہ نبی بنا۔ اس کی ماں کو دیکھیں کس قدر سچائی پر چل رہی تھی، سچائی کو جان لیا تھا، اور اس کے بعد بھی خدا نے اسے اولاد دی، اولاد سے نوازا، اسے بابرکت کیا۔ آمین 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 آمین۔ سچائی کو جانا ہے، سچائی کون ہے؟ سچائی میرا اور آپ کا یسوع مسیح ناصری ہے۔ سچائی کے بائبل مقدس میں سچائی لفظ جو ہے 103 بار لفظ آیا ہے یہ بائبل مقدس میں، اور اگر آپ جانیں کہ سچائی کا لفظ اتنی بار بائبل مقدس میں آیا ہے تو سچائی ہماری زندگی میں کیا اثر رکھتی ہے۔ سچائی کی راہ پر چلنے سے ہماری آخرت صحیح ہوتی ہے، سچائی کی راہ پر چلنے سے میں اور آپ خدا کے بھیڑ خانہ میں شامل ہوتے ہیں، سچائی کی راہ پر چلنے سے میں اور آپ یہ ہوا کو جان جاتے ہیں،
सच्चाई की राह पर चलने से मैं और आप यीशु को जान जाते हैं। सच्चाई की राह पर चलने से मैं और आप जान जाते हैं कि मेरा हमसाया जो है वो किस मुसीबत में है। सच्चाई की राह पर चलने से खुदावंद हमें आजाद करता है, हमारी जिंदगी से इब्लीस के बंधन तोड़ देता है, इब्लीस के जुए तोड़ देता है, इब्लीस को हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देता है और अपना भारी फजल कर देता है, अपनी शफकत अंडेल देता है, अपनी मोहब्बत अंडेल देता है, अपना जलाल अंडेल देता है, अपनी प्रॉस्पेरिटी हमारी जिंदगियों में आस्कार कर देता है, अपनी नेमतें हमारी जिंदगियों में आस्कार कर देता है। और वो हमें मुसीबत के दिनों में भी, मुसीबत के दिन परेशानी में हमें संभाल लेता है जब हम सच्चाई को जान जाते हैं। सच्चाई को जानने के कितने फायदे हैं, सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। जब हम उस पर तवक्कल करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, तो मेरा और आपका खुदा हमें बरकत देता है। आमीन 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 आमीन। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे, मुझे और आपको सच्चाई की राह पर चलना